बुक ऑफ तहारत चैप्टर नंबर 8 हैज़ और निफास के मसाइल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैज़ का लफ्ज़ी मायना है किसी चीज़ का बहना या जारी होना। हैज़ के शरई और इस्तिलाही मायने हैं औरत को हर माह मुकर्रर औक़ात में किसी सबब के बग़ैर खून का आना। हर लड़की की बलूगत की उम्र मुख्तलिफ होती है, इसी तरह हैज़ के ख़त्म होने की उम्र भी सबकी अलग होती है। हालत हैज़ में औरत का जिस्म और कपड़े दोनों पाक होते हैं। शरीयत में हैज़ और निफास दोनों के अहकाम एक जैसे हैं। हाइज़ा से सोहबत करना मना है। हालत हैज़ में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना मना है। हाइज़ा तवाफ़ के अलावा बाकी सारे मनासिके हज अदा कर सकती है। हालत हैज़ में औरत से नफ़रत करना या खाने पीने का अलग एहतमाम करना नाजायज़ है। निफास वो खून है जो औरत के रहम से बच्चे की विलादत के बाद कमोबेश 40 दिन तक खारिज होता है। जब औरत हैज़ व अलाइश से पाक हो उसे हालत तोहर कहते हैं। जब हैज़ से वो पाक हो जाती है उस हालत को हालत तोहर यानी पाकीज़गी वाली हालत कहा जाता है। हैज़ के दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं, किसी माह कम किसी माह ज़्यादा दिन हो सकता है। हैज़ की इब्तिदा हर माह एक ही तारीख पर होना ज़रूरी नहीं, किसी माह देर से और किसी माह जल्दी शुरुआत हो सकती है। मुद्दत हैज़ हर ख़ातून के लिए अलग अलग हो सकती है। हैज़ शुरू होने और ख़त्म होने की उम्र आब व हवा और ख़वातीन के हालत पेश नज़र हर मुल्क में मुख्तलिफ हो सकती है। यानी जो गर्म मुल्क होते हैं उनमें हैज़ की शुरुआत अलग उम्र में होती है और जो ठंडे जगह होती है वहाँ पर अलग होती है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब हैज़ आए तो नमाज छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो गुस्ल कर लो, यानी और नमाज पढ़ो गुस्ल करके। हालत हैज़ में औरत का जिस्म और कपड़े दोनों पाक होते हैं, बस शर्त है कि कपड़ों पे कोई गंदगी ना लगी हो। हाइज़ा के हाथों का खाना, हाइज़ा का अपने शोहर का सर धोना, शोहर के सर में कंघी करना, हाइज़ा का झूठा खाना जायज़ है, यानी कोई ऐसी नापाक नहीं हो जाती वो कि उसको अछूत बना दिया जाए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं हैज़ की हालत में पानी पीती और बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती। आप बर्तन से इसी जगह मुंह रख कर पानी पीते जहाँ से मैं मुंह रख कर पानी पिया होता जहाँ से मैंने मुंह रखकर पानी पिया होता। इसी तरह हड्डी से गोश्त खाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह से खाते थे जहाँ से मैंने खाया होता। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं हालत हैज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धो दिया करती थी। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया लगाकर कुरान पाक की तिलावत फरमाते, हालांकि मैं हालत हैज़ में होती। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे बैठे अपना सर मेरे नज़दीक करते जबकि मैं अपने हुजरे में होती और आपके सर में हालत हैज़ में कंघी कर दिया करती। यानी जो हज़रत आयशा का हुजरा जो था, जो कमरा था, वो मस्जिद नबवी में ही था, तो इसलिए वो उस तरह से बयान कर रही हैं। हैज़ की हालत में औरत को बोसा लेना जायज़ है। हज़रत मैमुना रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात से बोसा फरमा लिया करते, हालांकि वो हालत हैज़ में होती। हालत हैज़ में औरत से नफ़रत या खाना पीना अलग करना नाजायज़ है।
حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے نہ گھر میں رہتے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے الگ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلق قائم رکھو۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں حج کے ارادے سے نکلے۔ مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ حائضہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ آئے۔ اگر روزہ افطار ہے اس کے 1 منٹ پہلے بھی اگر حیض شروع ہو جاتا ہے تو پھر روزہ نہیں ہوتا، وہ روزہ آپ کو اس کی قضا دینی ہوگی، اور روزے کی حالت میں جیسے ہی حیض شروع ہو جائے ویسے ہی آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی وقت روزہ کھول لینا چاہیے۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، لہٰذا اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ جیسے ہی حیض شروع ہو روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں مانا جاتا وہ تو اس دن کی آپ کو قضا دینی ہوگی اور روزہ کھول لینا چاہیے۔ حیض کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کے لیے نہیں۔ جو حیض میں جو روزے آتے ہیں وہ بعد میں رکھنے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں ہے، نماز معاف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں جب عورت کو حیض آیا تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، عورت کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ لے، بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی سی بھی باتیں ہوتی تھیں ان سے ہمارے دین کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سب باتیں پوچھتے نہیں ہیں اور پھر جو مرضی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ سے پوچھنے جا رہے ہیں، ازواج مطہرات سے پوچھ رہے ہیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی بات، تاکہ وہ اب اگر کسی کا روزہ چھوٹ جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ اس طرح سے ایک ایک ڈاؤٹ کلیئر کرتے تھے تاکہ دین کے کسی بھی مسئلے میں غلطی نہ ہو۔ کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے حیض کے دنوں میں وہ کپڑے پہنے تھے تو وہ ناپاک ہے. ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. ہاں اگر اس میں آپ کا کوئی گندگی لگ گئی ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگا کپڑا. تو اس کے لیے بھی اتنی جگہ کو اگر اچھی طرح سے دھو دیا جائے اور یہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب کپڑا صاف ہے تو اسی کپڑے میں ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرچ ڈالتے، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتے اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتے. حیض کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے. یعنی جب حیض ہوتا ہے تو مسجد میں جا کے عورت بیٹھ نہیں سکتی، کیونکہ عورتوں کی مسجد ہوتی ہے تو کوئی خطبہ سننے یا سننے وہاں بیٹھا نہیں جا سکتا. ہاں اگر کسی کا گھر ادھر سے گزرتا ہے مسجد میں سے ہو کے گزرنا پڑ رہا ہے تو صرف گزر سکتے ہیں لیکن وہاں بیٹھ نہیں سکتے. یعنی نماز کی جگہ پر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے. حالت حیض میں جانماز کو ہاتھ لگانا، جانماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح و تحلیل دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جانماز لانے کا حکم دیا. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دونوں عیدوں کے دن تم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کرے، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پر تکبیریں کہی جا رہی ہوں، دعائیں مانگی جا رہی ہوں، وہاں پر جایا جا سکتا ہے، لیکن بس یہ کہ آپ نماز نہ پڑھیں وہاں جا کر. لیکن مسجد میں جانا الاؤڈ نہیں ہے. مسجد سے گزر سکتے ہیں لیکن وہاں جا کے بیٹھنا اور سننا اور یہ سب کرنا الاؤڈ نہیں ہے. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے. حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. یعنی اتنا وقت گزر چکا ہے اور آپ پاک ہو گئے، اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کا ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کو پھر دھیان نہیں دینا چاہیے اس پر. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنا یا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے نا جلدی سے روزہ رکھ لیں تو وہ جلدی کرتے ہیں نہانے میں، تو اس طرح سے جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جلدی سے نہا لے اور بعد میں اگر کچھ اس طرح سے ہو تو کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. یا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے، یعنی کہ ایکسٹرا نہیں ہم تو ایک دن بعد اور ایک دن بعد نہائیں گے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نماز ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی بھی نماز لیٹ ہو گئی آپ کی اور آپ نے غسل دیر سے کیا اور وہ اس ٹائم تک آپ پاک تھے تو پھر آپ کو قضا نماز ادا کرنی ہوگی. خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ انہیں آپ کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ڈبیے میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو. اس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد
حیض سے طہارت حاصل کرنی ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد، جسے ہر مہینے کا جو بھی اس کا معمول ہو، اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے، خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ نماز افضل ہے، یعنی نماز پہلے پڑھے۔ حیض پاکیزگی کی حالت میں نماز کے اول یا آخری وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پا لے، اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر وہ عشاء میں پاک ہو گئی اور عشاء کا ٹائم جا رہا تھا اور فجر کا ٹائم آ رہا تھا، تو اسے اگر اتنا بھی ٹائم ہے کہ وہ ایک رکعت پڑھ سکتی ہے تو بھی پھر وہ جو نماز ہے وہ اس کو قضا کرنی ہوگی، یعنی قضا پڑھنی ہوگی اسے وہ نماز۔ جسے مغرب ختم ہو رہی تھی، عشاء شروع ہونے والی تھی، لیکن آپ پاک ہو گئیں اور آپ نہانے میں آپ کو تھوڑی دیر ہو گئی، تو اب آپ مغرب کی نماز قضا پڑھیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پا لی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کا جو ہے کہ اگر کوئی آیا ہے تو فوراً سجدے میں ہے جماعت تو سجدہ میں شامل ہو جائیں، لیکن پھر اس رکعت کو شمار نہ کریں، اسے پھر بنا سلام پھیرے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی جو رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ یہ جو نماز جماعت سے پڑھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کپڑے سے خون صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اچھی طرح کھرچ کر پھر اسے پانی سے ملا کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی سے چھڑک کر اس میں نماز پڑھے۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت ختم ہو یا کم ہو یا زیادہ۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یا 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونا لیکن غسل سے پہلے صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار ہے۔ 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دوبر پیچھے کے راستے سے صحبت کرے یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ سخت الفاظ بولے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض کے خون کا رنگ سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار ہے، اور اگر خون کی رنگت زرد ہو تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے، یہ کفارہ ہے۔ جب اللہ کی حدود توڑی جاتی ہے تو اس پر کفارہ ہوتا ہے، یعنی فائن ہوتا ہے، تو وہ فائن ادا کرنا ہوتا ہے۔
حیض کی حالت میں قرآن کی تفسیر سنی اور لکھی جا سکتی ہے، ترجمہ یاد کیا جا سکتا ہے، حدیثیں پڑھی جا سکتی ہیں، ذکر کیا جا سکتا ہے، صرف قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا۔ حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے۔ شوہر کی اجازت سے حیض لانا یا حیض روکنے کی دوائی استعمال کرنا جائز نہیں۔ حج اور عمرے پر جانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنی شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ سے کہو اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے کے بعد اسے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو۔